बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रंप चीन से नाकाम और नामुराद वापस लौट रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बड़ा खतरनाक किरदार सामने आया है और बेनकाब हुआ है, और एक आलमी जरीदे ने इसको बेनकाब किया है। उससे भी आपको आगाह करता हूं। मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ मजीद करप्शन के स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए हैं। आपको वो भी बताता हूं। ईरान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है एक बार फिर, जबकि मुज़ाकरात की आखिरी कोशिशें भी ऐसा लग रहा है नाकाम हो गई हैं। ट्रंप ने ईरान के 14 नुकात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि खास तौर पे 5 ऐसे नुकात हैं जिन पे ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि नो कंप्रोमाइज। उसके साथ साथ ट्रंप ने यह एतराफ़ कर लिया है कि ये जो सब कुछ मारा मारी चल रही है, इसकी वजह नेतन्याहू और उसका मुल्क है। हम अमेरिका के मफादात के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि उनके मफादात के लिए कर रहे हैं। मैं आपको अभी वो भी सुनवाता हूँ क्लिप, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन मैं आगाज़ एक और चीज़ से करना चाहता हूँ। खबरें तो आज बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं। अचानक जब ताजिर उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें तो इसका मतलब होता है कि उनको सेक्टर कमांडरों ने कह दिया है कि हुकूमतों को पड़ जाओ। पाकिस्तान में कोई तबका आज़ाद नहीं है, ये याद रखिएगा। आप समझ लें इस मुल्क के निज़ाम को, कोई तबका इस मुल्क में आज़ाद नहीं है। कोई ताजिर एहतजाज नहीं कर सकता, कोई ताजिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता जब तक किसी सेक्टर कमांडर, किसी उसके चंपू चमार की तरफ से इनको ऑर्डर ना आया हो कि करो। इनकी ज़रा ज़ुबान सुने कि क्या है, जिससे आपको पाकिस्तान में आने वाले दिनों का कुछ ना कुछ अंदाजा होगा। ये सुने। रब्बे काबा की कसम खा के कहना कि लोगों को 4-4 महीने का किराया नहीं दिता जा रहा है। और असी कित्थे जाइए, और केड़ी मां नूं मासी कहिए। और रियासत जिहड़ी हुंदी है वो ते मां हुंदी है। ये मां ने सानू रोल दिता है। असी इस वक्त मियां नवाज शरीफ नूं दरखास्त करने आ कि जिन्हां दी काविश दे नाल मुस्लिम लीग नून ने इन्नी तरक्की की, अज असी कित्थे खड़े हुए हैं। अज ताजर तुहानू वोट देने वाले अज वही ताजर रो रहे ने। मैं खून दे आंसू रो रहा, खुदा दी कसम। मेरा ताजर रुल गया, ताजर बिल्कुल फारिग हो गया। फसलां तबाह हो गई ने। जिमीदार को पैसा नहीं गा, जिमीदार को पैसा होगा वो बाजारां च आवणगे। रात नूं गाहक हुंदा है ते अल्लाह दी मेहरबानी नाल पीरा फोर्सा ले आ जांदे ने। अगले ने नवाज शरीफ का नाम लेके कहा है कि जो ताजिर आपको वोट देते थे वो रो रहे हैं, मैं खून के आंसू रो रहा हूं। फिर उसके साथ ये खबर मेरे पाकिस्तानियों, आने वाले हालात और सेक्टर कमांडरों और करनैलों के कारनामे ये जरा देखें। सुथरा पंजाब के ठेकों में अरबों के घपले, 12 अफसर गिरफ्तार, 633 गोस्ट सैनिटरी वर्कर्स, फर्जी हाजिरियां, मिनी डंपर्स की जगह लोडर रक्शे इस्तेमाल, वेस्ट इंक्लोजर्स और डंपिंग साइट्स के डेटा में जालसाजी से इजाफी अदायगियां। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि बेचा गया कि जी ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हम जो है वो अवाम के वोट हासिल करेंगे। लेकिन इसी प्रोजेक्ट में सेक्टर कमांडरों ने करप्शन भी पकड़ ली है, और इसी प्रोजेक्ट में अफसरान की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। और आप ये तो जानते हैं कि अफसरान तो सिर्फ फ्रंट मैन होते हैं, असल माल तो कहीं और जाता है। अफसरान को तो रेजगारी चेंज दिया जाता है, असल माल पीछे बैठे वो खाते हैं। जैसे जाली अकाउंट्स केसों में टीटियां लगी, कैसे पैसा आया, अरबों रुपया किसके अकाउंट से किधर पहुंचा, तो ये भी अब नजर आ रहा है। एक तरफ ताजिर बोल रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ताजरों ने अगर वोट दिया था तो अब ताजर खून के आंसू रो रहे हैं। किसान भी रुल गया, ताजर भी रुल गया, 4-4 महीने के हमने रेंट भी नहीं पे किए हुए। और उधर से करप्शन भी, करप्शन, महंगाई, ताजर बर्बाद, किसान बर्बाद। ये वो नैरेटिव है जो सच्चा है, बाय द वे सच्चा है, लेकिन लॉन्च तभी होता है जब वहां से इसको लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान में मसला ये है कि हर चीज इतनी कंट्रोल्ड है कि कोई चीज उसके बगैर लॉन्च भी नहीं हो सकती। तो ये लॉन्च किया गया है, यानी कि दो सूरतें हैं, या तो कुछ बहुत बड़ा मनवाना है या अब इनकी छुट्टी का वक्त आ गया, और आहिस्ता 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 ये करप्शन कहानियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी।
کبھی تاجر آئیں گے، کبھی کسان آئیں گے، پھر اساتذہ آ جائیں گے، پھر ینگ ڈاکٹرز کھڑے ہو جائیں گے اچانک، اور یہ معاملہ بگڑتا چلا جائے گا. جب کسی حکومت کے خلاف کمپنی ہوتی ہے نا، جیسے بزدار کو گرانا تھا، ہر روز ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ہونا شروع ہو جاتی تھی، ہر روز ینگ ڈاکٹرز لڑ رہے ہوتے تھے حکومت سے، کبھی اساتذہ آ جاتے تھے، کبھی جی سرکاری ملازمین آ گئے، اچھا جی وفاق میں تنخواہ بڑھی ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں بڑھی، اچھا جی پنجاب میں بڑھی ہے تو یہ سب کمپنی کرواتی ہیں، یہ سب ایجنسیاں کرواتی ہیں کام. پاکستان میں کوئی بھی نیچرل احتجاج نہیں ہوتا. 2 دفعہ ہوئے ہیں. ایک ہوا ہے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو، جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج ہوا تو اگلی رات کو لوگ نکل آئے. اور دوسرا نیچرل احتجاج بغیر کال کے ہوا تھا 9 مئی کو. کمپنی ان دونوں سے اتنا ڈر گئی کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کلا کما کرنا پڑے گا کہ ہماری مرضی کے بغیر نیچرل احتجاج ہو رہے ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں عمران خان یا کوئی اور دیتا ہے، میں احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی پروٹیسٹ جو ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ صرف 2 ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو نیچرل ہوئے ہیں، جن کے پیچھے کوئی قوت نہیں تھی، کوئی ایجنسی نہیں تھی. تو اس سے اتنا ڈرے کہ اتنا بڑا ڈرامہ کر کے اور پھر اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا کہ آج تک وہ جاری ہے. آج تک لوگ کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور پکڑے ہوئے ہیں. تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو آنے والے حالات کا اندازہ ہو سکے. میں انٹرنیشنل خبروں پہ آتا ہوں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں انٹرنیشنل خبریں، لیکن میں آپ کو لوکل بھی بتانا چاہتا ہوں. حقیقی آزادی عمران خان نے جس کی خاطر اپنی ایک آنکھ گنوا دی ہے، یہ مذاق نہیں ہے. عمران خان کی ایک آنکھ مکمل ضائع ہو گئی ہے، irreversibly خراب ہو گئی ہے. جب کچھ ٹاؤٹ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی آنکھ میں بہتری ہے، میں نے آپ کو ویڈیو کے ساتھ دکھایا تھا کہ جب یہ بیماری ہو جاتی ہے تو میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی کیور نہیں ہے. کیور کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا. ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ it doesn't get worse. پین ہے اگر کسی وجہ سے تو وہ تھوڑا مینیج ہو جائے، اگر کوئی اور ایسی چیز ہے تو وہ تھوڑی سی، لیکن یہ کیوربل نہیں ہے، ٹریٹبل ہے. لیکن ٹریٹ بھی وہی کہ اس کو وہاں جہاں ہے وہاں روک دیا. وہی ہوا ہے، دیکھ لیں. میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن یہ چیزیں مجھے پتا ہیں، کیونکہ اب تو ہر بندے کو پتا ہونی چاہیے. یہ اے آئی کا دور ہے، اب تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے تھا. میں نے پہلے دن بتا دیا تھا یہ عمران خان کے حالات جو ہیں اور جو بیماری ہے یہ آسانی سے ٹھیک ہونے والی ہے. اور میں نے کچھ ہومیوپیتھک دوائیاں بھی سجیسٹ کی تھیں اس ٹائم شروع کے دنوں میں. میرا نہیں خیال کہ کسی نے کوشش بھی کی ہوگی پہنچانے کی، یا اس ٹائم کیونکہ ایک آدھ بار ملاقات بھی شاید ہو گئی تھی. اینی وے، سو اب صورتحال یہ ہے کہ حقیقی آزادی کا نعرہ اور اب منت ترلا، یہ ذرا سنیں. محمود کی حیثیت سے جو عہدہ میرے پاس ہے اس کی حیثیت سے انتہائی نرم الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی حکومت سے کہیں واضح طور پہ وہ ہمیں بتائے عمران خان سے ملاقات کب ہوگی. 1. دوسری بات، اس کو کب اس کی مرضی کے اسپتال منتقل کیا جائے گا. ہم سیاسی کارکن ہم دیکھ رہے ہیں پھنکی منکی جو ہو رہی ہے، آپ کی پارٹی کا ہاتھ مروڑنے کی سازشیں ہیں. ہم واضح طور پہ کہتے ہیں نرم الفاظ میں ان 3 دنوں میں ہم اپنی اکابرین کی میٹنگیں بلا رہے ہیں. اگر حکومت کا یہ رویہ ہوا، پھر سوموار کے دن اگر یہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی تھی یا یہاں ہنگامہ تھا، اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی. گاڈ بلیس یو. تو اب جی صرف کیونکہ کمپنی نے کہا ہے کہ سارے مسئلے اب سیاسی جماعتیں آپس میں مل کے حل کریں. وہ مل کے حل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں ہم پہ تنقید چھوڑ دو. تو اب ڈائریکٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہو گیا جی کہ آپ بتائیں ملاقات کب ہوگی، آپ بتائیں کہ کب اسپتال شفٹ کیا جائے گا. یہی جرنیلوں کی مرضی تھی. ہاں یہ ضرور اچھی ہنٹ کی ہے محمود اچکزئی نے کہ آپ کی یہ جو پنکی شنکی کا آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مطلب اشارہ یہ دیا ہے کہ، اور یہ اس کو اگر میں آگے بات بڑھاؤں تو میں اکثر کہتا رہا ہوں نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہ اڈیالہ چلے جاؤ، نواز شریف اور زرداری کو میں کہہ رہا ہوں اڈیالہ چلے جاؤ، عمران خان کی بیعت کر لو اور اسے کہو جی ہم انکنڈیشنلی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اس افریت کو نکالنے کے لیے جو ہمارے ایوانوں میں گھس بیٹھا ہے، اس کو اپنے بیرکوں میں بھیجنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. بعد میں ہم اپنی لڑائیاں دیکھ لیں گے، اس کو ہمیں مل کے نکالنا پڑے گا. کوئی ایک بندہ نہیں نکال سکتا، ورنہ باری سب کی آنی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. شریفوں زرداریوں کو تو وہ پینٹا لگنا ہے کہ ان کے لیے کسی نے آنسو بھی نہیں بہانے، بلکہ کہنا ہے کہ یار جرنیلو تم نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا نا، ان کو ضرور پینٹا لگاؤ، ان کو نہیں چھوڑنا تم نے. لوگ ایکچولی زیادہ چیئر آن کریں گے آپ کے اوپر ظلم ہوا تو. وہ نہیں ہوگا جیسے عمران خان کو ہمدردی ملتی ہے، آپ کو مار پڑے گی تو لوگ خوش ہوں گے، لوگوں کا تھوڑا سا کتھارسس ہو جائے گا.
یہ ذہن میں رکھیے گا مستقبل کا جو نقشہ بن رہا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو پہلی دو جو خبریں دکھائی ہیں کہ کس طرح پنجاب میں اگر حکومت کے خلاف یہ بیانیے بڑھ رہے ہیں تو سوچیں سندھ میں کیا حال کر رہے ہوں گے سیکٹر کمانڈر حضرات. اب میرے پاکستانیوں آتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی طرف. سب سے پہلے ٹرمپ کا اعتراف. ایران کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں امریکہ کی یہ ضرورت نہیں ہے. یہ جو اپنا ہرمز پہ اڈا لگا کے بیٹھا ہوا ہے ٹرمپ, وہ کس لیے کر رہا ہے یہ اس کے اپنے منہ سے سن لیں. We don't need it at all. We don't need it at all. We don't need it at all. Fair enough. So, Well, I mean, you could make the case, like, why are we even, we're doing it to help Israel and to help. ہم یہ اسرائیل کی مدد کے لیے کر رہے ہیں. بیچ میں اس نے سعودی عرب کا بھی نام لیا ہے, کویت کا بھی, قطر کا بھی, لیکن وہ کہہ رہا ہے ہم یہ جو سب کر رہے ہیں یہ اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں. یہ پہلا صدر ہے کسی امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر جس نے اعتراف کر لیا ہے اس کام کا جو کرتے سب آئے ہیں. اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں. تو یہ تو ووٹ ہی امریکہ فرسٹ لے کر آیا تھا. اب بتائیں اس کی کیا ریٹنگ رہ جائے گی کہ یہ دوسرے ممالک کے لیے کر رہا ہے. اگر یہ واقعی سعودی عرب کے لیے, قطر کے لیے بھی کر رہا ہے تو یہ بھی اس کا جو ماگا سپورٹر ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ اعتراف ہو گیا نا کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ٹرمپ کی ایک ایسی حرکت دکھاتا ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ کیا یہ کسی ملک کا صدر ہے, اور پھر صدر بھی ایک سو کالڈ سپر پاور کا. یہ ذرا دیکھیں کہ شی جن پنگ اپنے جگہ سے اٹھ کے کرسی سے جاتے ہیں تو پیچھے ٹرمپ ان کے پرائیویٹ نوٹس چوری چپ کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ذرا ویڈیو دیکھیں, یہ دیکھیے گا ابھی آپ. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, یہ دیکھیں, یہ شی اٹھ کے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں. اب آپ نے دیکھنا ہے اس کو دوسرے اینگل سے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, وہ چائنیز پرائم منسٹر آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ جی کے نوٹس, کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کے جو ہے وہ کھول کے دیکھ رہا ہے. یہ آداب کے خلاف ہے. چلیں جی, کوئی ایسی کون سا کوئی ایٹمی راز یہاں پڑے ہوں, یہ آداب کے خلاف ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے. اتنا انفیریورٹی کمپلیکس ٹرمپ کو ہوا ہے چین جا کے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہیل بی دا سیم مین ایور اگین. ٹرمپ وہاں جا کے اس نے جو دیکھ لیا ہے, جو محسوس کر لیا ہے, اب گزشتہ 2-3 سالوں کی جو ترقی ہوئی ہے, ٹرمپ انگشت بدنداں ہیں یقین مانیں. اور اس کی باتوں سے یہ نظر آتا ہے کیونکہ ٹرمپ نے اعتراف کر لیا ہے کہ چین سپر پاور ہے اور امریکہ ایک ختم ہوتی ہوئی, غروب ہوتا ہوا سورج ہے, ختم ہوتی ہوئی سپر پاور ہے. اور یہ اعتراف اس نے اپنی اس پوسٹ میں کیا ہے. میں صرف 2-3 لائنیں پڑھوں گا, باقی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. When President Xi very elegantly referred to the United States as perhaps being a declining nation, he was referring to the tremendous damage we suffered during the 4 years of sleepy Joe Biden and the Biden administration. And on that score, he was 100% correct. شی جن پنگ نے ٹرمپ کو سامنے بٹھا کے کہا کہ تم ایک ختم ہوتی ہوئی قوم ہو, تم ایک نیچے جاتی ہوئی قوم ہو, تم ڈکلائن ہوتی ہوئی ایک قوم ہو. نیشن کی بات کی ہے, ڈکلائننگ نیشن. ٹرمپ کہتا ہے وہ 100% درست بات کہہ رہا ہے. یہ اپنے سے سپیریئر کو ہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی حضور آپ ہمیں غلط برا بھی کہہ رہے ہیں, کمزور بھی کہہ رہے ہیں. یس ہم کمزور ہیں, یس ہم ڈکلائن کر رہے ہیں, یہ مانتا ہے. کہتا ہے لیکن اس کی وجہ جو بائیڈن ہے. چھوڑیں ہمیں کیا لگے, تو اپنے ووٹر کے لیے جو بائیڈن کیا یہ جو مرضی کیا ہے. اصل میں یہ تسلیم کر رہا ہے کہ چین نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایک گرتی ہوئی قوم ہو, گری ہوئی قوم نہیں, گرتی ہوئی قوم ہو, یا وہ قوم ہو جو گر رہی ہے. ٹرمپ کہتا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں. اب نیچے اس نے بے شک اپنی ایکسپلینیشن دی ہیں کہ یہ نے یہ نہیں کہا, وہ نہیں کہا. یہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینے. تو مان گیا نا بھائی کہ چین اوپر ہے, ہم نیچے ہیں. یہی تو منوا کے بھیجا ہے چائنا نے. پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے چائنا نے ان کا, اور اسی وجہ سے ٹرمپ گردن جھکائے, سر گرائے اور واپسی کی طرف لوٹا ہے. لیکن ابھی تک کم از کم مجھے کوئی خبر نہیں آئی کہ نور خان ایئر بیس میں امریکی انٹراج کوئی جہاز, کوئی ایئر فورس 1 کوئی اترا ہو. کیونکہ ہمیں تو یہاں کمپنی کے چمچے کہہ رہے تھے کہ چین جاتے ہوئے یا وہاں سے واپس آتے ہوئے 2 گھنٹے کے لیے ٹرمپ پاکستان آئے گا. آپ نے پالش کے ریکارڈ توڑ دیے. آپ نے ٹرمپ کے لیے پاکستان کا نظام درم برم کر دیا امریکہ کے لیے. اوور آل آپ نے ہمارے نظام کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی. لیکن ٹرمپ نے آپ کو 2 گھنٹے کی بھیک بھی نہیں دی.
فیل مارشل کو خیرات میں بھی 2 گھنٹے کی ملاقات نہیں ملی. پاکستان آنا گوارا نہیں کیا اس نے, جبکہ آپ اس کے لیے الٹے لیٹے ہوئے ہیں. آپ لگاتار اس کے جوتے پالش کر رہے ہیں, بلکہ اس کے جرابوں اور جوتوں کے درمیان گھسے ہوئے ہیں آپ, اور آپ کو بو بھی نہیں آ رہی اس کی جرابوں سے. آپ اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ, لیکن اس نے آپ کو 2 گھنٹے بھی عطا نہیں کیے. محمد بن سلمان اس سے پہلے جب انڈیا گئے تھے تو انہوں نے بھی پاکستان آنا گوارا نہیں کیا. کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کس طرف ہے؟ یہاں عمران خان کی ایک بات ہے جو 16 آنے درست بات ہے اور جو ہمیشہ سچی رہے گی, کہ مغرب پالش کرنے والوں سے کام تو لے لیتا ہے, آپ کو سپورٹ بھی کر دیتا ہے, عزت نہیں کرتا. وہ آپ کو آ کے عزت نہیں دیں گے, کام لیں گے, تعریف بھی کر دیں گے, لیکن جو عزت ہے نا وہ آپ کو نہیں ملے گی. وہ عزت ملتی ہے جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں اپنے ملک کے لیے. شی جن پنگ نے سٹینڈ لیا نا, ٹرمپ کیسے سر جھکا کے کھڑا ہے, کس طرح عام ہے کہ اس کے پرائیویٹ نوٹس بھی چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کس طرح وہاں سے نکلا ہے سر جھکائے, گردن جھکی ہوئی, کمر دوری ہوئی, سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. یہ ہوتا ہے. تو کاش کہ انہیں بھی سمجھ آئے ہمارے جرنیلوں کو کہ عزت کس چیز میں ہے اور بےزتی کیا ہوتی ہے. انہیں ظاہر یہ چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. اب میرے پاکستانیوں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں. انڈیا میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ, اور وہ ان مذاکرات کے حوالے سے ایک بہت اہم بات کرتے ہیں جو مستقبل کو طے کرے گی کہ کس طرف ایران جا رہا ہے اور امریکہ کے معاملات کس طرف جا رہی ہیں. تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ ہے, سنیں. My country has been the victim of an act of aggression, unprovoked aggression by the United States and Israeli regime, which happened right in the middle of negotiations we had with Americans. And it was actually the second time that we started negotiation with the United States, and right in the middle of negotiations, in the middle of diplomacy, they decided to attack us. And that was very unfortunate. We appreciate all those countries who condemned this attack. We appreciate the government and people of India who expressed solidarity and sympathy towards the Iranian people. And we appreciate the humanitarian assistance provided to us by the Indian government. مذاکرات کے دوران امریکہ نے اور اسرائیل نے ہم پہ حملہ کیا. مزید اس ویڈیو میں یہ کیونکہ میں دکھا نہیں سکتا کسی انڈین چینل کی ہے تو میں نے اسی آڈیو سنائی آپ کو. میں پڑھ کے آپ کو مزید بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا. امانی وزیر خارجہ نے جنیوا میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات کی سازی کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہم نے مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کی ہے. یقیناً ساری دنیا نے ان کا ٹویٹ دیکھا ہوگا. یہ بات راکشی کہہ رہے ہیں. امانی وزیر خارجہ نے یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے ایران اور امریکہ کو یہ ٹویٹ دکھائی تھی جس پر امریکیوں نے تصدیق کی کہ ہاں مذاکرات اچھے جا رہے ہیں اور امن معاہدہ جلد ہو جائے گا. لیکن اس کے صرف 2 دن بعد 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا. تو اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ امریکی جو فوجی طور پر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے وہ مذاکرات کی میز پر حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مذاکرات اعتماد کی کمی کا شکار ہیں. ہمیں امریکیوں کے تضادات سے بڑے پیغام موصول ہو رہے ہیں, ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. تو فائنل یہ ہے جی بات کہ امریکہ پہ ایران کو کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں ہے, اس لیے یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ٹرمپ نے بھی لیٹسٹ دوبارہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور تیل کی قیمتیں جو $100 دوبارہ ہو گئی تھیں وہ پھر 106-107 پہ چلا گیا برنٹ. میں صرف برنٹ کی بات کرتا ہوں, باقی ظاہر ہے اس سے ریلیٹیو بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو برنٹ کی قیمت ایک بار پھر 5% بڑھ گئی ہے اور یہ ہے جی صورتحال. اب آتے ہیں یو اے ای کے کردار پہ. یہ ہے جی بلومبرگ کی رپورٹ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یو اے ای نے سعودی عرب اور کچھ باقی ممالک کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ ایران پہ ہم مل کے حملہ کرتے ہیں. تمام عرب ممالک نے انکار کر دیا تو پھر یو اے ای نے اکیلے ہی ایران پہ حملہ کیا. یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی سازش بے نقاب ہوئی ہے. میں آپ کو کلیش رپورٹ کی اس پر یہ پورا بتاتا ہوں جو بلومبرگ سے انہوں نے لکھا ہے. The UAE tried to get Saudi Arabia, Qatar and other Gulf neighbors
to join a coordinated military response against Iran and was turned down. تمام عرب ممالک نے انکار کر دیا جو UAE نے کہا کہ ہمیں مل کے ایران پہ حملہ کرنا چاہیے. شیخ محمد بن زید نے ذاتی حیثیت میں محمد بن سلمان اور باقی لیڈرز کو کال کی اور کہا کہ ایران پہ چڑھ دوڑتے ہیں. سب نے انکار کر دیا. محمد بن زید نے ذاتی حیثیت میں محمد بن سلمان سمیت سب لیڈران سے رابطہ کیا اور کہا کہ پہ جاؤ ایران نو، یہی ٹائم ہے. سب نے انکار کر دیا. اس کے بعد ایک اور خبر آتی ہے. UAE آنے والے دنوں کے لیے تیار ہو رہا ہے اور یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ UAE کے صدر کی مودی سے ملاقات اور بڑے زبردست آپس میں عہد و پیمان ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ خبر ذرا دیکھتے ہیں، یہ ذرا پڑھیں. His Highness was updated on the new West East pipeline project which will double ADNOC's export capacity through Fujairah. The pipeline is currently under construction and is expected to become operational in 2027. ابنائے ہرمز کا توڑ نکال لیا ہے UAE نے، اور ایک سیکنڈ پائپ لائن جو فجیرہ تک جائے گی وہ بنانی شروع کر دی ہے، جو اگلے سال مکمل ہو جائے گی. اس کو ایمرجنسی بیسس پہ بنایا جا رہا ہے. سیکنڈلی اپنے تمام تیل کے جتنے بھی ان کے فیسلٹیز ہیں وہاں پہ اینٹی ڈرون کیپیبلٹی لگائی جا رہی ہے، ڈرون پروٹیکشن لگائی جا رہی ہے، کورز لگائے جا رہے ہیں اور اینٹی ڈرون وہاں پہ پورا سسٹم لگایا جا رہا ہے UAE کی طرف سے. اور اس کے ساتھ محمد بن زید کی ہاتھ پکڑ کے یا ساتھ چلتے ہوئے بازو سے بازو ملا کے مودی کے ساتھ چلتی ہوئی تصویریں اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. UAE نے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ چن لیا ہے. کل میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا انہیں لگا ہے کہ ہمیں واپس شاید سعودی عرب کو منانا پڑے گا. آئی ڈونٹ نو کس طرح یہ حالات آگے بڑھیں گے، لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ UAE نے فی الحال یہ سمجھ لیا ہے کہ امریکہ ہمارے پیچھے ہے، نیتنیاہو ہمارے پیچھے ہے اور مودی بھی ہمارے ساتھ ہے. تو تین طاقتور ممالک دنیا کے اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم تگڑے گروپ میں ہیں، ہمارا مستقبل روشن ہے، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ یہ درست ثابت ہوتا ہے یا آنے والا وقت اس فیصلے کو غلط ثابت کرتا ہے. لیکن خطے کی پالیٹکس اب کبھی بھی سیم نہیں رہے گی، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہی ہے. ایسے میں پاکستان کو ایک سٹیبل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں اس ٹائم ایک گھسپیٹھی رجیم ہے جو مزید 28ویں 29ویں اور اگلی ترمیموں کے ذریعے قبضے کا پلان بنائے ہوئے ہے. تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.